बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों और मुश्किलों का हल जो है वो इसी में ही है। और इसके साथ साथ जो है इज्तिमाई दुआ करने की भी ज़रूरत है कि हमारा मुल्क जो इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करें, क्योंकि इस टाइम हर बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई की वजह से भी, बेरोज़गारी की वजह से भी, और जो इस टाइम हालात बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं, उसमें भी जो है आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इन हालात से लड़ना जो है वो तो हम लाजमी, जब तक नहीं हम सीखेंगे, जब तक इससे फाइट नहीं करेंगे, तब तक हम इन चीज़ों से आगे नहीं जा सकते। लिहाजा ज़िंदगी में चैलेंजेस आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ का हिस्सा होते हैं। इन्हें बड़ी एनर्जी के साथ और बड़े हौसले के साथ, हिम्मत के साथ जो है इन चीज़ों का सामना करना चाहिए। और इसके साथ ही आजकल जिस तरह महंगाई बढ़ी है, तो इसी तरह से क्राइम भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, कल के वाकई में थोड़ा सा इस पर लाजमी आज बात करूँगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे अवेयरनेस इस बात पर देना बड़ी ज़रूरी है अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। क्योंकि कल जो है वो खुद मेरे वालिद साहब के साथ जो है ये वाक़या पेश आया कि एक अनजान बंदे से जो उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उसके जो है वॉलेट अब्बू का निकाल दिया, नमाज़ पढ़ने के लिए गए। तो आजकल इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा फिर रहे हैं बाहर, जो आपसे इस तरह की वारदातें करेंगे कि आपको शो करेंगे कि आप किसी फ़लाँ मेरे रिश्तेदार से आपकी शक्ल मिलती है, या आप फ़लाँ बंदे हैं, आपने मुझे पहचाना नहीं, इस तरह की हरकतें करके वो आपसे जो है आपका वॉलेट हो गया या आपकी कोई भी इस तरह की कीमती चीज़ है वो आपसे चुरा लेते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है, क्योंकि आए दिन इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर उस्मान जमशेद साहब मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जी हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शकील? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। शुक्रिया। अच्छा, शकील से तो हमारी बात होगी इनकी भीड़ से रिलेटेड, एजुकेशन से ही आज बात होगी। दोनों एक तो एजुकेशनिस्ट है हमारे साथ और साथ ही हमारी एजुकेशन की भीड़ से रिलेटेड भी बातें होंगी कि क्या इस टाइम जो है कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, इस हवाले से भी, डेवलपमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है सर से बात करेंगे कि हम देखते हैं जिस तरह तलबा के हवाले से हमें हमेशा हमारी बात होती है, जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली वो कंफ्यूज नज़र आते हैं जब भी उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स के हवाले से, कॉलेज के हवाले से, जब जैसे आप मैट्रिक, क्योंकि अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया तो उसके बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में रहते हैं, हमने कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, कौन से हमें सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करने चाहिए जो आगे जाकर हमारे लिए फ्यूचर में बेस्ट रहेंगे। इस हवाले से बात होगी, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सर क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसी हवाले से बात कर लेते हैं, जैसे अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया है और उसके बाद जो है जो आगे का मरहला स्टार्ट होगा वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, वो स्टूडेंट्स के लिए क्या, वो पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिस तरह अभी महंगाई है और उसके बाद जो हमारे हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि हमारा इलाज हो गया और हमारी एजुकेशन हो गई, और उसके साथ हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी जो चीज़ें हैं वो महंगी हैं इस टाइम, जो हम सबसे बड़ी चीज़ें हम देख रहे हैं मेन, इन्हीं में हमें रिलीफ मिलना चाहिए था और इन्हीं में हमें नहीं है। तो अभी एजुकेशन जितनी महंगी हो चुकी है, और उसके बाद आप क्या सजेस्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए अब मैट्रिक के बाद? जी बिल्कुल, देखिए मैट्रिक के बाद या मैट्रिक तक एजुकेशन हासिल करने के बाद पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा अपना एजुकेशन का आइडिया हो जाता है कि वो कहाँ खड़े हैं, किस तरह उनकी क्या उनकी डायमेंशन हैं, डायनामिक्स क्या हैं। तो हमारे पास आमतौर पे भेड़ चाल ये होती है जी, उसने एफएससी प्री मेडिकल रख लिया जी, उसने एफएससी प्री इंजीनियरिंग रख लिया, हाँ। और सब की दौड़ इररिस्पेक्ट ऑफ उनके रुझान क्या हैं, उनकी इंटेलिजेंस किस किस्म की है, मखसूस 2-3 प्रोग्राम्स की तरफ सब लोग भाग जाते हैं। हालांकि यहाँ पे हमारे पास कॉमर्स है या आर्ट्स है और डिफरेंट डिप्लोमाज हैं। अगर आप एजुकेशन में, फॉर्मल एजुकेशन में अगर आप इतने अच्छे नहीं हैं तो आप डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं, स्किल्स बेस्ड प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज ऑफर करती है, उनमें जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ नए प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी एफएससी प्री एग्रीकल्चर ऑफर कर रही है मैट्रिक के बाद। वो एक अपॉर्चुनिटी है कि बच्चे एफएससी प्री एग्रीकल्चर हासिल करने के बाद डायरेक्ट उनके पास अपॉर्चुनिटी है यूनिवर्सिटीज़ में आने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हर बच्चा नहीं जा सकता, एक मखसूस नंबर भी चाहिए
اور آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ پروگرام لیں جس میں آپ کے بچے ایکسل کر سکیں. ادروائز ان کو اسکل بیس پروگرام میں لے کے جائیں تاکہ وہ ساتھ ساتھ اس اسکل کی بیس کے اوپر اپنا روزگار جو ہے ساتھ بنا سکیں. اور اس کے بعد ڈپلوما حاصل کرنے کے بعد روزگار بنانے کے بعد اپنے لیے خود جو ہائر ایجوکیشن ہے کم از کم وہ اس کو خود افورڈ کرنے کی کوشش کریں, پیرنٹس پہ بوجھ نہ بنیں. تو یہ جو موٹی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ ہیں. اور پیرنٹس کے لیے بھی ہے کہ پیرنٹس کسی قسم کا سوشل پریشر کے اندر نہ آئیں. وہ یہ نہ دیکھیں کہ فلاں کا بچہ ایف ایس سی میڈیکل کر رہا ہے تو میں نے بھی اپنے بچے کو ایف ایس سی میڈیکل کے اندر ہی داخل کرانا ہے, یا فلاں کا بچہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کر رہا ہے جی انجینئر بننے کا پلان ہے تو میں نے بھی اس کو یہ بنانا ہے. بلکہ آپ اپنے, کیونکہ جس طرح ساری فنگرز انگلیاں برابر نہیں ہیں اس طرح ہر بچے کا جو رجحان ہے, طبیعت ہے, کوئی کسی کی ایموشنل اسکل اچھی ہے, کسی کا آئی کیو اچھا ہے, کسی کی سوشل اسکل اچھی ہے, تو ان رجحانات کو دیکھتے ہوئے ان بچوں کے لیے جو ہے فیلڈ سلیکٹ کریں. اور آج کل کیریئر کاؤنسلنگ اویلیبل ہیں, آپ کسی سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں. مشورہ کرنے کے بعد 2-3 جگہ سے رائے لینے کے بعد اس کو سیریس لیں, اس کو ایسا سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے سب پڑھ رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی پڑھ جائیں گے. اب ایسا دور نہیں ہے, ہمیں پلان کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا پھر جس طرح آپ نے بات کی نا پیرنٹس کی, ہمارے ہاں یہ ایک تو یہ رہتا ہے کہ ہمارے ہاں 3-4 پیشے ہیں جن کو ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. اسپیشلی ہمارے پیرنٹس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے اچھا ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, یا پھر اچھے لائر بن جائیں. یہی ہوتے ہیں نا کہ آپ کی 3-4 چیزیں ان پہ. اچھا کوئی بچہ آرٹس رکھ بھی لے تو اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے کہ آپ نے آرٹس ہی کیوں سلیکٹ کی, سائنس ہی کیوں نہیں کی. اکثر مجھے ویسے اس تنقید کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے جو چاہ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے پیرنٹس اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں جو ہم چیز نہیں کر سکے چلیں ہمارے بچے, اور یہ خواہش بری بھی نہیں ہے لیکن کیونکہ بچوں کے آگے ہم نے اس طریقے سے دیکھنا بھی تو ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر اس طریقے سے جو ہے کیپیسٹی ہے کہ اس چیز کو وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بالکل, اس لیے میں نے بتایا کہ جو بچوں کی انٹیلیجنس ہے, کوئی آئی کیو کسی کا اچھا ہے تو آپ اسے میتھ رکھوائیں, انجینئرنگ رکھوائیں. کسی کا ایموشنل کوشنٹ اچھا ہے اور سوشل کوشنٹ اچھا ہے تو اس کو آپ لے آئیں, آرٹس کے فیلڈ کے اندر لے آئیں. آرٹس میں بھی آگے مختلف اپرچونیٹیز ہیں. بزنس اور مارکیٹنگ اس ٹائم سب سے بڑا شعبہ ہے, اور اس سے چلتا ہی سوشل سکلز کے بیس کے اوپر ہے کہ اگر آپ سوشلی ساؤنڈ ہیں, آپ انٹریکشن بنا سکتے ہیں تو آپ ایکسل ہیں. آپ آئی کہ جتنا مرضی اچھا ہے, آپ حساب جتنا مرضی اچھا کر لیتے ہیں, لیکن اگر آپ تعلق بنانے نہیں آتے, اگر آپ یہ اسکل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کیلکولیشن کا, وہ پھر سمٹ کے رہ جاتے ہیں. یس بالکل ایسے ہی ہے. جی سر نے بات کی نا ایف ایس سی پری میڈیکل کو جوڑ دیا گیا کہ صرف ڈاکٹر ہی بنا جا سکتا ہے. ایف ایس سی میتھ کو جوڑ دیا گیا ہے کہ صرف انجینئر ہی بنا جا سکتا ہے. آرٹس کو پرانا کنسیپٹ چل رہا ہے کہ جو آرٹس رکھتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو نکمے ہوتے ہیں. یہ جو 3 کانسیپٹس بنے ہوئے ہیں نا, ان کانسیپٹس نے والدین کو نا روکا ہوا ہے نمبروں تک. حالانکہ ایف ایس سی پری میڈیکل کرنے کے بعد صرف ایک ڈاکٹر نہیں, اس کے علاوہ بھی کئی فیلڈز اوپن ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ایف ایس سی اگر میتھ اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں اس کے بعد بھی کئی جو ہیں وہ شعبے اوپن ہوتے ہیں. میں اپنی بات کروں, میں نے ایف ایس سی میتھ اس لیے رکھی کہ مجھے انجینئر بننا ہے. انجینئر بننے کا شوق مجھے کیوں لگا تھا, میرے کزن صاحب نے ایف ایس سی میں بہت اچھے مارکس لیے, یو ای ٹی میں ایڈمیشن ہو گیا, وہی خواب میں دیکھنے لگ گیا. حالانکہ میرا جو میتھ ہے وہ بڑا ویک تھا, میں نے بڑی مشکل سے پاس کیا اور مجھے لگا بس اب نہ انجینئر نہیں بن سکتا, اب تو سارا کچھ ختم ہے. لیکن جیسے میں نے گوگل پر ریسرچ کرنا شروع کی کہ ایف ایس سی میتھ کی ہوئی ہے, اس کے بعد میں کیا کیا کر سکتا ہوں, آپ یقین کریں بہت زیادہ شعبے تھے, اور ان میں سے میتھس کمیونیکیشن ایک میرے لیے سامنے آیا. اس میں ایڈمیشن لیا اور مجھے احساس ہوا کہ میتھس کمیونیکیشن کی تلاش تھی, اب اس کو میری تلاش تھی, مجھے اس کی تلاش تھی. میں نے کام کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا جو میرے ساتھ ایف ایس سی میتھ کر رہے تھے, مختلف فیلڈز میں گئے اور آج مختلف فیلڈز میں جا کے جاب بھی کر رہے ہیں. تو صرف انجینئر ڈاکٹر بننا, انجینئر اور ڈاکٹر 2 فیلڈ نہیں, انہی فیلڈز میں اور بھی کئی شعبے پڑے ہیں جن میں اسٹوڈنٹس جا سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا پتہ کیسے چلے گا. یہ پیرنٹس کو خود اپنے بچوں کے لیے کاؤنسلنگ لینی ہوگی, اس میں سکولز کو حصہ ڈالنا ہوگا, کالجز کو بھی حصہ ڈالنا ہوگا. جب اسٹوڈنٹس ان کے پاس ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں تو کاؤنسلنگ کی بڑی ضرورت ہے ہر سطح پہ, تب جا کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ چوز کرنا آسان ہو سکے گا. نہیں تو بس وہ 3 رستے ہیں, ان پر چلتے رہیں گے, اس کے بعد وہ پریشانی کا عالم ہے کہ کس طرف جائیں. اچھا آپ نے میٹرک کا رزلٹ بھی دیکھا, آپ نے شکیل اس حوالے سے بات کریں گے. اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹس کی جنہوں نے ٹاپ کیا ان کی تو خیر وہ ہمارے شو میں بھی آئے اور بڑا ان کے خوشی, اور پیرنٹس کی بھی جو خوشی ہے وہ ڈبل ہو گئی. اچھا اوور آل دیکھا جائے تو کچھ خاصا جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو کوئی اس چیز سے ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے کہ بہت اچھا رزلٹ آیا بچوں کا.
रिजल्ट असल में ना सिर्फ नंबर्स है ना, अगर नंबर को देखा जाए तो स्टूडेंट्स ने बड़े अच्छे नंबर लिए हैं। 1100 में से 1092, 1090, फिर 1080 वालों की लाइन लगी पड़ी है, 1070 वालों की लाइन लगी पड़ी है। अब मैं जब ये सारे नंबर हमारे पास टोटल डाटा आया, हमने गैजेट देखा, तो मैं देख रहा हूँ कि जनूबी पंजाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 1000 प्लस ले रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब वही स्टूडेंट्स एफएससी में जाते हैं 1000 वाला 800 पे आ जाता है, वही 800 वाला जब यूनिवर्सिटी में आता है तो या तो वो यूनिवर्सिटी में 3 CGP पे खड़ा होता है। अगर CGP उसने कोई पास होने वाली ले ली है, उसके बाद उसे जॉब नहीं मिल रही होती। तो ये दरमियान में क्या फॉल्ट्स आ रहे हैं कि 1000 वाला जो खुशी मना रहा है, कामयाबी खुशी मना रहा है, वो अगले 6 सालों में वो मैट्रिक के नंबर जो हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं और आगे कोई रास्ता नहीं बन पा रहा। और ऐसे ये कोई ऐसी हवाई बात नहीं है। देखा है, हमने अपने क्लास फेलोज़ को देखा है, हमने अपने जूनियर्स को देखा है, हमने अपने सीनियर्स को देखा है कि 1000 नंबर लेने वाले आज फिर रहे हैं, उनको कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अच्छा, क्योंकि हम लोग सिर्फ मार्क्स के उसमें सिर्फ दौड़ रहे हैं कि बस अच्छे मार्क्स ले लें, अच्छे आपके होने चाहिए, बस आप ये होता है कि हाँ भाई टॉप कर लिया, आगे क्या करना है वो पता नहीं चलता ना। अच्छा, अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे, सर से भी बात हुई, बढ़ती महंगाई है और उसके साथ साथ अभी मैट्रिक के रिजल्ट हैं, तो फिर आगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए पेरेंट्स के लिए बड़ी मुश्किलात हैं आगे, क्योंकि हम लोग दिन ब दिन हमारे हालात भी तो उस तरीके से जा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इस बारे में, इस हवाले से बताइएगा। सर ने ये टॉपिक को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि एक तो कॉलेज मैट्रिक के बाद कॉलेज में जब दाखिला लेना होता है तो काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और काउंसलिंग तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन कुछ अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें कि एक स्टूडेंट जब एडमिशन के लिए कॉलेज में जाता है तो उनको मसाइल क्या देखने पड़ते हैं। आप यकीन करें, मुल्तान शहर में मेरे ख्याल है कोई 50-60% स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे शहरों से आए बैठे हैं, देहात से आए बैठे हैं। अब जब एक देहात का बच्चा दूसरे शहर का बच्चा मुल्तान में आकर एडमिशन लेता है तो उसे पता चलता है कि उसे 1 साल की फ़ीस 1,20,000 भरनी है। ये जो मुल्तान के कुछ बेहतर तालीमी इदारे हैं जिनका नाम है, जिनमें एडमिशन लेकर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स प्राउड फील करते हैं कि मैं फ़लाँ कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, उन तमाम कॉलेजेस की फ़ीस जो है वो 1.25 लाख तक पहुँच चुकी है। अब यहाँ पे ना 3 किस्म के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। एक वो जिसने मेरिट पर उतरा, जिसके नंबर हैं जी, फ़र्ज़ करें एक कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज कह रहा है कि जिसके नंबर 90% हैं हम उसको एडमिशन फ्री देंगे। 90% पे आके मेरिट ख़त्म हो गया, क्योंकि 1080 वालों की 90 वालों की भी लाइन है, वहाँ पे मेरिट ख़त्म हो जाता है, उसकी फ़ीस बनती है, कोई थोड़ी सी फ़ीस बनती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो नंबर 1060 ले रहा है, 70 ले रहा है, उसको भी उतनी फ़ीस पे करनी पड़ रही है, लाख के करीब जाके पहुंच जाती है। तो इनको एक तो मसला फ़ीस का भी आता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है उसको भी फ़ीस भरनी पड़ती है। अगर मैं 5 साल पीछे चला जाऊँ, जब हमारा रिज़ल्ट आया था, मेरी ही सिस्टर के 1029 नंबर आए और 1029 नंबर उस टाइम फ़ीस ख़त्म हो गई थी, 10 रुपये 1 साल की फ़ीस थी। आज 1029 लेने वाला जो बच्चा है उसको 60-70 हज़ार लाजमी भरना पड़ता है। मेरिट बहुत हाई हो गया है, फीसें भी हाई हो गई हैं। अगर थोड़ा सा नीचे चले जाएं, 900, 800, इनकी बहुत ज़्यादा तादाद है। अब 800, 900, 700 वाला बच्चा चाहता है, उसका पेरेंट भी चाहता है मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, लेकिन उसके लिए 1 साल में 1.25 लाख भरना बहुत मुश्किल है। तो एक तो फीसेस जो हैं वो 2 गुना 3 गुना बढ़ गई हैं। आपके अगर घर में एक बच्चों की तादाद ज़्यादा है, अगर एक से ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है हर बच्चे को आप चाहते हैं, पेरेंट्स तो चाहते हैं कि हर बच्चा तालीम हासिल करे, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक बच्चे को भी आज के दौर में मेरे ख्याल में एक बच्चे की भी आप तालीम मुकम्मल करवा लें ना, कि यूनिवर्सिटी लेवल तक चला जाए या कोई अच्छी डिग्री ले ले, तो तब भी आप कहते हैं यार बड़ा मुश्किल हमने तो आप सब बच्चों को पढ़ाना ये बड़ा मुश्किल है। जिस तरह ये कॉन्सेप्ट है ना कि एक बच्चे की शादी कर ली जाए ना अच्छे तरीके से, तो 3-4 साल 5 साल दूसरी शादी के बंदा काबिल नहीं होता, खराजात इतने हो जाते हैं। ये तालीम भी इसी तरह हो चुकी है कि अगर एक बच्चे की तालीम मुकम्मल सारे खराजात किए जा रहे हों तो पिछलों की परेशानी हो रही है, क्योंकि वालिदैन की जमा पूंजी, सेहत, वक्त, पैसा सारा एक बच्चे पर लग रहा होता है। अब यहाँ पे ना प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले से गवर्नमेंट ने कोई स्टैंडर्ड्स कायम नहीं किए। गवर्नमेंट को कानून साजी करनी चाहिए कि जिस तरह इन्होंने रेट लिस्ट जारी की ना चीज़ों की, थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज की फ़ीसों पर भी कानून साजी होनी चाहिए कि आप कितनी फ़ीस मुकर्रर कर सकते हैं। अब ये तो है सालाना फ़ीस, इस फ़ीस के अलावा और भी कई अखराजात हैं। ट्रांसपोर्ट के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स के। अब जो मुल्तान
کے اینڈ سے جس نے آگے ملتان کے اندر انٹر ہونا ہے اس کا بھی 1 مہینے کا جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. پہلی پریشانی یہ آتی ہے. دوسری اگر بچہ جو ہے وہ 30 40 50 کلومیٹر دور سے آ رہا ہے اسے ملتان شہر میں رہائش اختیار کرنی ہے, اس کے ہاسٹل کے یا کرائے کے گھر کے اخراجات بھی اس نے برداشت کرنے ہیں. پھر کالجز کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں, مختلف ان کے ڈاکومنٹس خریدنے ہوتے ہیں, نوٹس لینے ہوتے ہیں, یونیفارم کے اخراجات ہیں, آج کل انٹرنیٹ کا بھی اخراجات جو ہیں برداشت کرنے پڑتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں اگر شامل کی جائیں تو وہ لاکھ والی بات جو ہے وہ تقریباً 1 سال کی 2-2.5 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ جو مہنگائی ہے اس نے والدین کے لیے, پیرنٹس کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے آگے داخلہ لینا بہت زیادہ مشکل کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر اپنے گاؤں کی بات کروں, میرے گاؤں کے وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے پچھلے سال ملتان میں داخلہ لیا تھا وہ یقین کریں وہ اس سال واپس گاؤں چلے گئے ہیں. یہ بڑا ایک انفارچونیٹ چیز ہے کہ وہ گاؤں جا کے وہ اپنے اسکول کے ساتھ جو اکیڈمیز چل رہی ہوتی ہیں, بچوں کو FSC اس طرح کی چیزیں کروا رہے تھے, وہ وہاں چلے گئے کیونکہ اخراجات برداشت نہیں ہو رہے. تو یہ اس کے لیے حکومت جو قدم اٹھا سکتی ہے تو ہے مسائل کے حل کی بات کی جائے تو حکومت یہ قدم اٹھا سکتی ہے کہ گاؤں میں گورنمنٹ کالج بنائے جائیں. اب کبیر والا میں ہی 12 کروڑ کی لاگت سے انہوں نے گرلز کالج بنایا ہے. ٹھیک ہے, وہ سیاسی کشمکش میں وہ پینڈنگ پڑا ہے. بہت بڑے لیول کا گرلز کالج بنایا ہے. اس ٹائم کوئی اور حکومت تھی, وہ چاہتے تھے کہ ہماری نیم پلیٹ لگے, حکومت ان کی گر گئی, کالج وہیں رک گیا. دوسری حکومت آئی, وہ گر گئی, کالج وہیں رکا ہوا ہے. اب جب تک وہ کالج نہیں بنے گا, فعال نہیں ہوگا, اس تمام گاؤں کی جو جتنی بھی بچیاں ہیں وہ والدین جو ہیں وہ ملتان تو کچھ کہتے ہیں کہ شہر ہے ہمیں بچیوں کو نہیں بھیجنا, کچھ کہتے ہیں کہ اخراجات بہت زیادہ ہیں. اگر یہ گاؤں میں کالجز دے دیے جائیں, ٹرانسپورٹ دے دی جائے, اسٹاف دے دیا جائے, اس طریقے سے کام نہیں ہو سکتا نا. ہم سہولیات کی بات کرتے ہیں, ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں, تو پھر آج تک ان کے پر ورکنگ نہیں ہو سکی نا. شہروں میں تو اس طریقے سے تھوڑا چل پڑا کام, پرائیویٹ کالج آئے, انہوں نے تھوڑا سا مقابلہ ہو گیا ایک گورنمنٹ اور پرائیویٹ کا, تو اس وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں اب ہماری دیکھ رہی ہیں. اب ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے, سر سے بھی بات کریں گے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اچھی تعلیم تو سب کے لیے وہ کہتے ہیں کہ سب کا حق بھی ہے کہ وہ حاصل کریں. اور کیونکہ جس طرح دور چل رہا ہے اس میں اپنے کمپٹیشن کا دور ہے, آپ کو نالج, آپ کو اویئرنیس, ہر چیز ہونا بہت ضروری ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. بلال یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, شہر اولیا کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو آج ملتان شہر اور گرد و نواح میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا. صبح سے ہی ملتان شہر اور گرد و نواح میں ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ دوسری جانب صبح کے وقت سے ہی سورج نے بھی اپنی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں. حبس میں بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, جبکہ دوسری جانب ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ دوپہر اور شام کے وقت جو ہے وہ سورج اور بادلوں کے درمیان جو ہے وہ آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اگر ہم بارش کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ بارش کا کوئی امکان نہیں ظاہر کیا گیا. اسی طرح اگر ہم بات کریں درجہ حرارت کی تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. کم سے کم درجہ حرارت کی بات کر لی جائے تو آج کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ہوا میں نمی کے تناسب کی اگر ہم بات کریں تو ہوا میں نمی کا تناسب آج 75% جو ہے وہ رہے گا. اسی طرح ایئر کوالٹی انڈیکس ملتان شہر کا 103 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق جو ہے آج پاکستان میں ملتان شہر جو ہے فضائی ترین آلودہ شہروں میں جو ہے وہ 9ویں نمبر پر سٹینڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے اگر ہم بات کریں سورج طلوع اور غروب کی تو کل صبح جو ہے وہ 5:33 پر محکمہ موسمیات کے مطابق سورج طلوع ہوگا, اور آج شام کو جو ہے وہ 7:07 پر جو ہے وہ سورج غروب ہوتا دکھائی دے گا. جی بہت شکریہ بلال یونس آپ کا. اور موسم کافی قدر جو ہے بہتر ہے, لیکن شام کے ٹائم جو ہے نا بہت زیادر حبس ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے موسم جو ہے بڑی گرمی فیل ہوتی ہے. ایسا ہے نا دوپہر میں تو یوم آزادی کا مہینہ سخت مہینہ ہے ہر سال خاص طور پر ملتان میں,
تو یہ ہمیں قربانی دینی ہوگی, ہمیں حبس بھی برداشت کرنا ہوگا اور ساتھ میں گرمی بھی. لیکن ایک اچھی بات ہے اور اس کے ساتھ اخراجات بھی. جی, میں جس طرح ہم بچوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, آگے بھی جس طرح ڈگری کے حوالے سے بھی, پروگرامس کے حوالے سے بھی کہ کیا کرنا چاہیے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی, پہلی بات یہ کہ ڈگری پروگرام سلیکٹ کرتے ہوئے ذرا اپنا ویژن براڈ رکھیں. یہ نہیں کہ اگر ایف ایس سی میڈیکل کیا, جیسے بات کی پہلے کہ ایف ایس سی میڈیکل کیا تو ڈاکٹر نہیں بننا, اور بہت سی اپرچونیٹیز ہیں. اگر ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی ہے تو صرف انجینئرنگ تک کنسائز نہیں, اب بہت سے پروگرامس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے یا ان کی جو ایلیجبلٹیز ہے انہیں براڈ کر دی ہوئی ہے. مثلاً پہلے یہ مت تھا کہ ایگریکلچر میں صرف ایف ایس سی میڈیکل والے آتے ہیں, اب ایسا نہیں ہے, ایف ایس سی میڈیکل والے بھی آتے ہیں, ایف ایس سی پری انجینئرنگ والے بھی آتے ہیں. ایسے ہی یہ ایک مت لوگ سمجھتے ہیں کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی صرف ایف ایس سی میتھ والے آ سکتے ہیں, ایف ایس سی پری انجینئرنگ والے آ سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, ایف ایس سی میڈیکل والے بھی کمپیوٹر سائنس میں, آئی ٹی میں, ڈیٹا سائنس کے اندر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ان پروگرامس کے علاوہ بہت سے نئے ڈگری پروگرام آ چکے ہیں. ڈیری ٹیکنالوجی ہے, بایو ٹیکنالوجی ہے, انوائرمنٹل سائنس, آج کل انوائرمنٹ اور کلائمیٹ کا چینج کا ہر طرف بات چل رہی ہے, یہ ڈگری پروگرامز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اکنامکس, ایگری بزنسز, جو ہماری جو معیشت ہے, اکانومی ہے, وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے. اچھا, اس سے مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی, پروگرامز کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ کون سے پروگرامز ہیں. ایف ایس سی میڈیکل, ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بعد ہمارے پاس ڈاکٹری اور انجینئرنگ کے علاوہ بہت سے شعبے ہیں. آپ کمپیوٹر سائنس, آئی ٹی میں جا سکتے ہیں, بایو ٹیکنالوجی, انوائرمنٹل سائنس, ایگریکلچر ایک بہت بڑا براڈ فیلڈ ہے, اس کے اندر آپ ایڈمیشن لیں. ڈیری ٹیکنالوجی, ہیومن نیوٹریشن, ہیلتھ کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے, اور پبلک ہیلتھ, میڈیکل لیب ٹیکنالوجیز, یہ سارے وہ پروگرامز ہیں جن کے بیچ میں اسکل بھی ہے. اگر اور یہ سب پروگرامز اس قسم کے اگر آپ کو جاب نہیں بھی ملتی تو آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. تو پیرنٹس کے لیے یہی جو ہے ایک مشورہ ہے, بچوں کے لیے بھی یہ دیکھیں جابز آگے آنے والے دور میں کم ہیں, جابز نہیں ہیں, آپ کو جابز خود کریٹ کرنی پڑیں گی. تو اس لیے ڈگری پروگرام سلیکٹ کرتے ہوئے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس پروگرام کے بعد اگر ہمیں جاب نہیں ملتی تو ہم اپنا بزنس, اپنا کام کس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں. اور بزنس کے لیے ضروری آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے, ایک اچھا آئیڈیا, ایک اچھا آپ کا کوئی اسٹارٹ اپ ہے, وہ بہت اپرچونیٹیز اویلیبل رہتی ہیں. اگر آپ میں تھوڑا سا بھی کرنٹ ہے اور اسکل ہے اس ڈگری پروگرام کے حوالے سے تو آپ اس میں ایکسل کر سکتے ہیں. تو پروگرام سلیکٹ کرتے ہوئے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس میں جاب اگر نہیں ملتی تو آپ نے اس کے اندر کیا کام کرنا ہے, کس طریقے سے سوسائٹی کے اندر اپنا. اب تو واقعی کئی ہمارے بچوں کو نا اس طرف سے مائنڈ ان کا جو ہے نا وہ چینج کرنا پڑے گا. جو ایک مائنڈ سیٹ ہم وہ کہتے ہیں کہ اچھا کوئی گورنمنٹ جاب ہی مل جائے, اچھی, ویسے تو یہی ہوتا ہے جیسے گورنمنٹ جاب مل جائے, لیکن جاب سے ہٹا کر اب بزنس کی طرف لانا چاہیے. آپ کو اس طرف آنا چاہیے کہ ہاں کہ ہم کس طرح جو ہے اپنا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں. جاب تو ہم بڑا مشکل ہے, آگے والے حالات جس طرح دیں, اچھی ہوپ رکھنی چاہیے انسان کو ہمیشہ, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو اپنے لیے بھی مینٹلی پریپیئر کرنا ضروری ہے. والدین کو چاہیے جب خاص طور یونیورسٹی سلیکٹ کر رہے ہیں, ادارہ سلیکٹ کر رہے ہیں بچوں کے لیے, تو ضرور دیکھیں کہ اس کا جو ڈگری پروگرام میں جو سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں, چاہے ڈگری پروگرام کوئی بھی ہے, اس میں کیا اس قسم کے سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ سوسائٹی کے اندر اپنا رول پلے کر سکتا ہے, اپنا کام کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. مثلاً آج کل انٹرپرینیورشپ ضروری ہے, بہت سی یونیورسٹی یہ سبجیکٹ پڑھا رہی ہیں. ہمارے پاس ہر ڈگری پروگرام میں, چاہے کوئی بھی ڈگری پروگرام ہے, اس میں انٹرپرینیورشپ کا ایک سبجیکٹ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, اس میں کمیونٹی سروس کا ایک پروگرام ضرور پڑھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کس طریقے سے رول پلے کرنا ہے, اور انہیں بتایا جاتا ہے کمپنی کیسے اسٹارٹ کرنی ہے اور فنڈنگ کہاں کہاں سے آ سکتی ہے. یہ سب چیزیں مطلب کوئی بھی چاہے ڈگری پروگرام ہے اس میں چیزیں سکھانا بڑی ضروری ہے, اور یونیورسٹیز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. ہمارے پاس بھی سب اپرچونیٹیز موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈگری پروگرامس کے اندر ہمارے پاس یہ اپرچونیٹیز ہیں کہ اسٹوڈنٹ ایک سیمسٹر کسی باہر کی یونیورسٹی میں جا کے اپنا سیمسٹر ایکسچینج پروگرام اویل کر سکتا ہے. فل فنڈڈ بھی اسکالرشپ اویلیبل ہوتے ہیں اور پارشل فنڈڈ بھی اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن بات یہ کہ اسٹوڈنٹس کو خود ان اپرچونیٹیز پہ اپلائی کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو گھر بیٹھے آ کے آپ کو لیٹر پکڑائے بھائی آپ جائیں, ایسا نہیں ہوگا. ہمیں خود ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اسٹوڈنٹس کو خود ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اپلائی کرنا پڑتا ہے, اور جو ڈاکومنٹیشن پوری کرنی پڑتی ہے اس پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے. اچھا یہ تو ہے کہ آپ, اچھا ٹیچرز بھی اس میں اپنا ایک رول میں سمجھتی ہوں, ان کو بھی لازمی کرنا چاہیے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو لازمی گائیڈ کریں گے ان کو, کیونکہ میرے ہمیں ٹیچرز بہتر بھی جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے یہ کس طرح آگے چل سکتا ہے یا کون سے سبجیکٹ اس کے لیے بہتر رہیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیچرز کو کس طرح؟ ٹیچرز کو بھی اس کا سسٹم ہونا چاہیے. تو ٹیچرز انڈیویجول بھی اپنے اسٹوڈنٹس جن کو سمجھتا ہے, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کلاس کے جو اچھے بچے ہیں یا جن کو سمجھتا ہے وہ ان کو بتائے کہ کون کون سے بیسٹ ویز کون سے ہیں ایکسل کرنے کے. لیکن اس کے علاوہ اداروں میں بھی ایسے سسٹم موجود ہوتے ہیں, کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر موجود ہوتے ہیں, اسکالرشپس برانچ ہوتی ہیں, فائنینشیل ایڈز اور فارن اسکالرشپس
ایسے ڈپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو تھوڑی سی کوشش کر کے وہاں پہ جانا چاہیے اور ان سے خود پوچھنا چاہیے کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں. ہمارے پاس یونیورسٹی کے بیچ میں کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر بھی ہے جو اسٹوڈنٹس کو جب ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد ان کے جابس لگوانے کے حوالے سے یا ان کو بزنس اسٹارٹ اپ کرنے کے حوالے سے ہیلپ کرتا ہے. اس کے بعد بزنس انکوبیشن سینٹر ہوتے ہیں آج کل سب یونیورسٹیز کے اندر. اگر آپ کے پاس اچھا آئیڈیا ہے تو یونیورسٹیز پرووائڈ کرتی ہیں سیڈ بنی اور کہ آپ اپنی کمپنی لانچ کر سکتے ہیں, اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسکالرشپس کی بھی ایک پوری مختلف طرح کے اسکالرشپس ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے بیچ میں. کچھ نیڈ بیس ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں میرٹ بیس, اور ان اسکالرشپس کے علاوہ انٹرنشپس وغیرہ بھی موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک الحمدللہ. محمود ہے ہمارے ساتھ. جی میم, میرا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ یوتھ کیا ایسا کرے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ کیریئر کے مواقع ملیں اور وہ اس ملک میں ہی ایکسل کر سکیں بجائے اس کے کہ دے شوڈ گو ٹو ابراڈ. تو یہ میرا کوشچن ہے, ویری امپورٹنٹ, اور میں سمجھتا ہوں اس سے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی یوتھ کو یہ چاہیے سب سے پہلے کہ آپ وہ اپنی مارکیٹ کو سمجھیں, اپنی جو سوسائٹی ہے سوشل نارمس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ مارکیٹ گیپ کہاں پہ ہے. ہمارے پاس میں نے بتایا کہ ہیلتھ کا پورا سیکٹر پڑا ہوا ہے, ہمارے پاس ایگریکلچر کا پورا سیکٹر اویلیبل پڑا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی اس میں انوویشنز اس طرح کے سے مارکیٹس نہیں ہو رہی, پروڈکٹس بن رہی ہیں لیکن اچھے طریقے سے وہ مارکیٹ نہیں ہو رہی. تو یہ ہمیں خود ایسی اپرچونیٹیز بنانی پڑیں گی اور ڈھونڈنی پڑیں گی کہ ہماری سوسائٹی میں رہتے ہوئے پاکستان ایک دیکھیں ایک آبادی ہے 24 کروڑ کی ایک بڑی آبادی ہے, اس کی نیڈز ہیں. اگر ہم ایسی اپرچونیٹیز ڈھونڈ لیں, ایسے بزنس کریٹ کر لیں, آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ہم ان کی نیڈز کو پورا کر سکیں یا ان کے لیے ایسی پروڈکٹ بنائیں جو ہر کسی کے لیے ضروری ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ سب لوگ ہمارے پاس پاکستان کو ایک بہت بڑی منڈی کے طور پر دیکھتے ہیں کہ 24 کروڑ کی آبادی اور یہاں پہ موجود ہمارے پاس اتنی بڑی ایک مارکیٹ موجود ہے. اگر ہماری یوتھ اپنے آپ کو اسکل اپ کر لے کہ ہم نے جناب اس سوسائٹی کی نیڈز کو پورا کرنا ہے اور ایسی چیز ڈیزائن کریں, ایسے پروڈکٹس ڈیزائن کریں, ایسے سسٹم ڈیزائن کریں جس کو خریدنے کے لیے یا جس کی سروسز حاصل کرنے کے لیے لوگ تیار ہوں. اچھا, یہ ہمارے ہاں نا یہ جس طرح ان کے کوشچن تھا, کیونکہ ہمارے ہاں اب دیکھ رہے ہیں نا موسٹلی یوتھ جو ہے جس طرح کا ہمارے اس ٹائم ماحول بنا ہوا ہے, ہر بندے کی, ہر اسٹوڈنٹ کی کوشش یہی ہے کہ وہ یہاں سے موو کر جائے. اچھا, اور کافی سارے لوگ یہاں سے موو کر بھی چکے ہیں. بالکل. اچھا, اور ابھی کچھ لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بس ہمارا کام ہو جائے اور ہم یہاں سے جائیں, کیونکہ یہاں پر سرو کرنا لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ فضول ہے. ٹھیک ہے, اچھا پلیٹ فارمز اگر ہمارے پاس ہیں بھی صحیح تو اس طرح کے آپ کو نا سہولیات, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں ہمارے ہاں پاکستان میں ٹیلنٹ, کیونکہ یہیں کے لوگ, یہیں کے ڈاکٹرز, یہیں کے لائرز اچھے وہاں باہر سرو کر رہے ہیں, ان کا نام بھی بنا ہوا ہے. تو لیکن ظاہر سی بات ہے جب وہ پاکستان کا نام ہم جوڑتے ہیں کہ آپ واپس پاکستان میں, تو سب سے پہلے ان کی بات یہی ہوتی ہے ہم پاکستان میں آگے کیا کریں. کہ یہاں پر آپ کو اس طریقے سے دبا دیا جاتا ہے, آپ کو کام نہیں کرنے دیا جاتا, آپ کا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, صرف ٹیلنٹ کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, ٹیلنٹ کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو انرجی ہے اور وہ ٹیلنٹ ہے اس کو ہم پازیٹیو وے کے اندر استعمال کر سکیں. پہلے بات ہوئی تھی یوتھ سب کیا کچھ کرتی ہے, تو وہ بات یہ کہ انرجی ہے, انرجی اگر ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے, ہم ادارے, ہم جو رسپانسبل لوگ ہیں, اگر ہم اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کریں گے, چینلائز نہیں کریں گے, تو اس انرجی نے کہیں نہ کہیں نکلنا ہے اور ڈرین ہونا ہے, اپنا راستہ خود نکالے گی. تو یہ بات کہ میں بات کرتا ہوں, آپ جو سکلز ہیں ہمارے پاس, آپ نے کہیں اچھا اگر آپ ڈرپ یا انجیکشن لگوانا ہے تو آپ کو کوئی اچھا بندہ نہیں ملے گا. پیرامیڈیکل فیلڈس کے بیچ میں جائیں, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں فارم مینیجر چاہیے, اچھا فارم مینیجر چاہیے جو ہمارے پورے فارم کو سنبھال لے. تو ڈیفینیٹلی جس کے اندر اسکل ہوگی, جس کے پاس یہ پتا ہوگا کس طریقے سے ہم نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے, ارینج کرنا ہے, تو ان کے لیے پاکستان کے اندر بھی اپرچونیٹیز موجود ہیں اور لوگ پے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ کو اچھی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے تو لوگ پے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہاں جی جی اس میں نا وہ بات کر رہے تھے کہ یوتھ جو ہے وہ ایسا کیا کرے. سر نے جو بات کی ہے نا کہ ہمیں اپرچونیٹیز کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپرچونیٹیز نہیں آ رہی تو آپ اپنا ایک دروازہ کھول لیں, اپنا ایک نیا راستہ بنا لیں. اب پاکستان میں اگر تھوڑا سا میں سوشل میڈیا کی طرف لگاؤں گا, پاکستان میں پہلے کانسیپٹ نہیں تھا یوٹیوب بلاگنگ کا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندے ہی بلاگ بنانا شروع کر دے, مثال دے رہا ہوں. تو لوگوں نے اس ٹائم تو سب لوگوں نے بلاگ بنانا شروع کر دیا. اچھا مزے کی بات, کر سبھی رہے ہیں, کامیاب کوئی اگر 100 بندہ کر رہا ہے اس میں 5 کامیاب ہو رہے ہیں. وہ 5 کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ وہ نیا آئیڈیا لے کے آتے ہیں, وہ ان کا سٹائل اپنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو, میرے خیال میں ہمیں اسٹوڈنٹ کو
ریسرچ کی بڑی ضرورت ہے کہ اس وقت جس طرح سر نے کہا ہے کہ مارکیٹ ویلیو سمجھیں. اس وقت یہ دیکھیں کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے, کون کون سی نئی چیزیں آ رہی ہیں. جس طرح اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ورک بہت زیادہ ہو رہا ہے. ملتان میں امرسن یونیورسٹی میں اب پہلی دفعہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کورسز سٹارٹ ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ اب BZU یونیورسٹی نے بھی یہ سٹارٹ کیا ہے کہ وہ گرافک ڈیزائننگ, کانٹینٹ مارکیٹنگ اور یہ فری لانسنگ اور یہ ساری چیزیں کروا رہے ہیں. اور یہ امیزون کا ورک ہے. اس کے ساتھ یہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں نا IT ریلیٹڈ, اگر اسٹوڈنٹس, یہ ایسی چیزیں ہیں اس میں نا جاب کی کم ضرورت ہوتی ہے. اس میں خود سے آپ نے آن لائن پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو نا اپنی طرف سے نئی چیزیں سٹارٹ کرنی ہوں گی, نئے آئیڈیاز, جس طرح سر بتا رہے نئے آئیڈیاز لے کے آنے ہوں گے, اور وہ آپ نے اپنے نام سے منسوب کر کے ان پر کام شروع کرنا ہوگا. اس کی مارکیٹ ویلیو بنانی ہوگی اور پھر لوگ آپ کی طرف آئیں. اگر 1-2 کسٹمر آپ کی طرف آ گئے تو پھر ایک لائن لگ جاتی ہے آپ کی طرف. اچھا, وہی بات سکلز ہونی چاہیے نا, مارکیٹنگ سکلز بھی بڑی ضروری ہیں اس کام کے لیے. اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی جس طرح کالجز اور یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے, مسائل کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں ہم تھوڑا سا پاسپورٹ آفس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں شکیل سے کہ اس میں کیا نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں. نادرا آفس میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے تحصیل کاؤنٹر بھی جو ہے قائم ہے, لیکن ملتان دفتر کے مسائل ابھی تک حل نہیں ہو سکے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ پہلے اگر بات کی جائے کہ پاسپورٹ نے اب نئی اصلاحات کون سی کی ہیں, ایک تو تجدید آن لائن پاسپورٹ کا ایک انہوں نے سٹارٹ کیا ہے پروجیکٹ, پاسپورٹ آن لائن بنوا سکیں گے. اسلام آباد میں تو یہ سروس شروع ہو چکی ہے, ملتان میں ابھی تاحال یہ سروس ابھی ایکٹیو نہیں ہوئی. اس پر ہم نے میٹنگ بھی فکس کی ہوئی ہے پاسپورٹ آفس کے ساتھ کہ وہ بتائیں, میڈیا کو بریف کریں کہ آن لائن پاسپورٹ ملتان والے کیسے یہ سارا کام کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ پاسپورٹ کی فیس میں بھی اضافہ ہوا ہے. اگر آپ پاسپورٹ رینیو کروانا چاہتے ہیں جس میں ارجنٹ طریقہ بھی ہے, نارمل بھی ہے, تو اس کی فیس 1000 بڑھا دی گئی ہے. اگر آپ نارمل پاسپورٹ کو رینیو کروانا چاہ رہے ہیں آن لائن تو 3000 سے بڑھ کر 4000 کر دیا گیا ہے. ارجنٹ پاسپورٹ کو آپ رینیو کروانا چاہ رہے ہیں وہ 5000 سے بڑھا کر 6000 کر دیا گیا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی 1000 آپ نے بڑھایا کیوں ہے؟ تو اس میں انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ ہم جو کوریئر سروس آپ کو دیتے ہیں اور جو آپ کو ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے یہ 1000 بڑھایا ہے. تو یہ فیس تو بڑھا دی گئی ہے, یہ تو ہر سال ہی کسی نہ کسی چیز میں اضافہ رہتا ہی ہے, لیکن ساتھ میں ایک سہولت اور دی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ اس اشد ضرورت بھی تھی. پاکستان کی تقریباً 30 تحصیلوں میں پاسپورٹ کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں. جب پاسپورٹ کاؤنٹر بنانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا تو لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہر شہر میں پاسپورٹ کاؤنٹرز ہوں گے. کیا انہوں نے یہ کہ وہ علاقے جہاں پہ پاسپورٹ آفس نہیں ہے, اب ملتان میں پاسپورٹ آفس ہے تو ملتان میں کوئی کاؤنٹر قائم نہیں کیا گیا. وہ تحصیلیں جہاں پہ پاسپورٹ آفس نہیں ہے انہوں نے کیا کیا, نادرا کے جو آفسز تھے اس کے اندر ایک کاؤنٹر قائم کر دیا جس میں پاسپورٹ بنوانے کی جو اپلیکیشنز ہیں, ریسیو کرنا ہے, جو مسائل ہیں وہ آپ وہاں جا کے کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ بھی لوگوں میں نا ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ پاسپورٹ کاؤنٹرز نادرا میں ہوگا تو اس کے سارے معاملات نادرا دیکھے گا. ایسا نہیں ہے, نادرا کے اندر کاؤنٹر قائم کیا جا رہا ہے لیکن اس کا جو کنٹرول ہے, اس کے جو اخراجات ہیں وہ سارے پاسپورٹ جو محکمہ ہے اسی کے ہی ہوں گے. لیکن اس میں ایک چیز تھوڑی سی بوجھ ہوگا کہ اگر آپ تحصیل میں پاسپورٹ کاؤنٹرز پر جا کے اپنا کام کروا رہے ہیں تو آپ کو 1000 ایکسٹرا دینا پڑتا ہے کسی بھی فیس کے حوالے سے, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے سہولت بھی ہے. اب کبیر والا میں تحصیل ہے اور اس میں پاسپورٹ آفس نہیں ہے تو وہاں پہ آفس کے اندر انہوں نے کاؤنٹر قائم کیا, تو وہاں کے شہری کے لیے یہ آسانی ہوگی. اسے جو 50 کلومیٹر سفر کر کے بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں, دور دراز سے لوگ آتے ہیں, ان کو ملتان آنا پڑتا تھا, اور ملتان بھی کئی مسائل ہیں. اگر آپ صبح پاسپورٹ بنوانے آئے ہیں تو قسمت اچھی ہے تو جلدی دوپہر تک کام ہو جائے گا, نہیں تو 1 بجے ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو آپ کا ٹائم ختم, پھر آپ دوسرے دن آتے ہیں. تو اب کیونکہ تحصیل میں کاؤنٹر بن گیا ہے تو ان کا کام وہیں ہونا شروع ہو جائے گا. اب اگر ملتان آپ بدقسمتی سے بنوانے آ بھی گئے ہیں
تو ملتان میں سب سے پہلے دو ان کو مسائل یہ آتے ہیں کہ وہاں پہ لمبی لائنیں ہیں، ایون کہ اگر آپ کو چلان بھی پے کرنا ہے تو ایک چھوٹی سی ونڈو ہے اور وہ بھی سڑک پر کھڑے ہو کے آپ کو انتظار کرنا ہے، لمبی لائنیں، عورتیں بھی وہیں کھڑی ہیں، مرد حضرات بھی وہیں کھڑے ہیں۔ اس پر بہت دفعہ لوگوں نے کمپلینٹس بھی کی ہیں، کمشنر کو بھی کمپلینٹس گئی ہیں کہ ان مسائل کو دیکھا جائے، حل کیا جائے، لیکن پتہ نہیں محکمے کی سستی ہے، غفلت ہے، یا ابھی ان کے پاس کوئی کیا مسائل ہیں کہ اس مسئلے کو سیریس نہیں لے رہے۔ اب یہ دیکھیں ایک سڑک پر پاسپورٹ آفس بنا ہوا ہے، اس کی کوئی پارکنگ بھی نہیں ہے، اس کے اندر بھی نہیں آپ زیادہ دیر بیٹھ سکتے، سواری بھی نہیں لے کے جا سکتے، سواری بھی آپ کو باہر پار کرنی ہے، لیکن آفس کے سامنے فلائی اوور بھی بنا دیا ہے۔ اب فلائی اوور کی بھی ٹریفک ہے، فلائی اوور کے ساتھ جو نیچے سڑکیں ہیں اس کی بھی ٹریفک ہے، اور آپ کو پارکنگ بھی وہیں کرنی ہے۔ تو پارکنگ وہاں کرنے سے اور لوگوں کا وہیں لائنیں لگنے سے روڈ بھی ہمیشہ بلاک رہتا ہے، اور وہاں پہ کوئی چھاؤں کا انتظام بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں، آپ کی لائن لگی ہوئی ہے تو آپ چھاؤں میں نہیں، دھوپ میں لوگ کھڑے ہیں، عورتیں بھی ہیں، کئی لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ آ رہا ہے پاسپورٹ آفس میں، اور ابھی حل بھی نہیں ہے، اور اس پر پہلے بھی کئی دفعہ تمام چیزیں کمشنر کو رپورٹس بھیجی گئی ہیں۔ ملتان انتظامیہ جو ہے پاسپورٹ، وہ خود اس چیز پر کہتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم متعلقہ اداروں کو بھیجتے ہیں، وہ بھی نہیں حل کر رہے۔ اس کے ساتھ دوسرا ٹاؤٹ مافیا جو ہر بندے کو فیس کرنا پڑتا ہے، جو باہر کھڑے ہوتے ہیں جی کہ ہمیں فارم دیں، ہم آپ کا کام اتنے میں کروا دیتے ہیں، کسی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی بیچارہ لٹ کے چلا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے جی اس نے 3000 کی بجائے 3800 دیا، آپ میرا کام کروا دیں، وہ 3800 بھی غائب اور وہ بندہ بھی غائب۔ اس طرح کی چیزیں، یہ شہریوں کو خود بھی احساس کرنا چاہیے کہ آپ ٹاؤٹ مافیا کے ہاتھ نہ لگیں، آپ تھوڑا ویٹ کر لیں، صبر کر لیں، لائن میں لگ لیں، تو آپ کا کام جو ہے وہ لیگلی ہو جائے گا۔ تو ٹاؤٹ مافیا اور پارکنگ، یہ دو ملتان پاسپورٹ آفس کے بڑے میجر مسئلے ہیں جو ابھی تک انتظامیہ جو ہے اس پر چپ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن عوام اس کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہو رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ جو ہمارے ادارے بنا تو دیے جاتے ہیں، اگر تھوڑی بہت کہیں ان کو سہولیات دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو رشوت کے حوالے سے جو ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر سفر عوام کر رہی ہوتی ہے۔ ہاں ایسے ہی ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا، شکیل آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ۔ کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ جی بالکل، بس میں یہی ہے کہ جب اسٹوڈنٹس جاتے ہیں یونیورسٹیز جوائن کرتے ہیں تو یونیورسٹی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جانا ہے کلاس لینی واپس آ جانا ہے، کیونکہ یونیورسٹی کی اپنی کیمپس لائف ہوتی ہے، وہاں پہ ڈفرینٹ کلب سوسائٹیز ہوتے ہیں، بہت سے اسٹریمز ہوتی ہیں، سوشل پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں، والنٹیئرز سب کام کیا جا رہا ہوتا ہے، تو سب سے ہے کہ آپ اس کا پارٹ ضرور بنیں، اس سے آپ کی اپنی پرسنالٹی ایکسل کرے گی، آپ گروم ہوں گے، اور کل کو جب آپ پروفیشن میں جائیں گے تو آپ کی نالج ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پورا ایک اسکل سیٹ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ بڑے اچھی طریقے سے اپنا روزگار جو ہے وہ بنا سکیں گے، معاشرے میں ایک بہتر مقام حاصل کر سکیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعے کے دن جو ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ اسلامی اسکالرز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اکرم حریری صاحب، ڈاکٹر، سوری علامہ میں نے کہہ دیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی خالد وارسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ نعت خواں ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ بڑے عرصے بعد آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ جی بالکل، کافی عرصے بعد۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم پروفیسر صاحب سے جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہم جادو کی حقیقت پہ بات کریں گے۔ یہ ہمارا ٹاپک ہوگا اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں کیا فرمان ہے، قرآن و احادیث کی روشنی میں جانیں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ساتھ سنیں گے ہم۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ہم جادو کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اسلام میں اس کا کیا تصور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کے حوالے سے آج کل جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں، مسلم بھی اور غیر مسلم بھی، کچھ کے ہاں تو بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ رواج ہے، اس کا سہارا لیا جاتا ہے، اور بالخصوص جو ہمارے ہاں ایک شارٹ کٹ چل پڑا ہے ہر ایک چیز کو تھوڑے وقت میں حاصل کرنے کا، تو اس کے لیے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ جادو کا استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، اس کے لیے بھی جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ رشتوں کو اپنی من پسند جگہوں پہ جو ہے وہ کروانے کے لیے بھی جادو کا سہارا لیتے ہیں، یا جادوگروں کے پاس جو ہے وہ جایا جاتا ہے کہ ہمارا رشتہ فلاں جگہ پہ ہی ہو جائے، ہمارا تعلق فلاں سے ہی قائم ہو جائے، ہمارا کاروبار فلاں سے زیادہ بلند ہو جائے۔
تو اس طرح کی ریت جو ہے وہ جادو کے لیے جو ہے اس کو رواج دیے جا رہی ہے. تو اس میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اس میں خواتین سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی تھیں کہ ان کو چھوٹی سی بات کے پیچھے لگایا اور وہ لگ پڑیں اور دوسروں کو بھی. لیکن اب اس دوڑ میں مرد و عورت سارے جو ہے وہ اس میں پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جن حلقوں میں اس چیز کی جو ہے وہ لگاؤ ہے اس کے ساتھ، وہاں پہ بہت زیادہ ہی لگاؤ ہے، اور کچھ افراد ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں بچایا بھی ہوا ہے. تو جادو جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جس طرح کے مختلف علماء نے اس کی تعریف کی ہے، ابن قیم نے، امام زہری رحمہ اللہ نے، امام ابن حزم نے، اور اس طرح کئی افراد ہیں انہوں نے. تو اس کا ایک معروف جو ہے وہ معنی ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا مرکب، ایسی چیزوں کا یہ مرکب ہے کہ جس سے خبیثہ ارواح جو ہے ناپاک روحوں کے ذریعے سے اور ان کے افعال کے ذریعے سے حقیقت کا رخ جو ہے وہ بدل دیا جاتا ہے. جو چیز ہونا ہوتی ہے اپنے حقیقت کے لحاظ سے، اس کو جو ہے وہ کسی اور طریقے سے جو ہے وہ بدل دیا جاتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے جادو. تو اس تعریف کے لحاظ سے جب دیکھا جائے تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ ناپاک ارواح کون سی ہیں؟ وہ شیاطین کا گروہ ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا وہ جنات میں سے وہ شیاطین ہوں. تو ان کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ سارا عمل سر انجام پاتا ہے. تو ایک بات کا جب ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ شیاطینی عمل ہیں، شیطان کے اعمال اور اس کے افعال ہیں، اور اس کے باوجود ہم اس کے ساتھ لپٹے ہوتے ہیں، تو کیوں ہمارے ذہن میں وہ مقصد ہوتا ہے کہ اس مقصد کو پانے کے لیے شاید یہ رستہ جو ہے وہ بڑا افیکٹو ہے. اب قرآن حکیم جو اس کو تذکرہ بیان کرتا ہے جادو کے حوالے سے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور مبارک میں اس کی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے اور وہ پھیلتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن حکیم میں. پھر اسی طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو آپس میں مقابلہ اور ٹاکرا جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، مناظرہ چل رہا ہوتا ہے، گفتگو چل رہی ہوتی ہے. اس میں بھی ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آپ تو جادوگر ہو، تو میرے پاس بھی بڑے جادوگر ہیں. تو اس طرح وہ بھی اپنے جو علاء و لشکر کے ساتھ آتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے. قرآن کریم نے اس کو بھی جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے. پھر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب ایک یہودی ہے لبید بن عاصم، انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا، تو اس کے ضمن میں جو آخری قرآن حکیم کی 2 صورتیں نازل ہوتی ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ تذکرہ ایک لحاظ سے قرآن حکیم میں یہ 3 واضح مقامات ہیں جس میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ پڑتا ہے. تو اس کے سیاق و سباق کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جادو اور اس کی ابتدا ہوئی، وہ جادو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ شیطانی عمل ہے، یہ کفریہ عمل ہے، اس سے بچ جاؤ. اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی. پھر اس میں 2 فرشتوں کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ جادو سکھلایا اور وہ لوگوں کو یہ بتلاتے تھے، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیتے کہ یہ نہ سیکھو، یہ جو ہے نا کفر کا عمل ہے. تو اس کو جو ہے وہ سکھلاتے تھے. اب اس میں اس وقت کے دور میں جو جادو کا جو پرپس تھا وہ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ 2 میاں بیوی کے اندر جو ہے وہ جدائی ڈلوانا اور آپس میں نفرت ڈلوانا، ان کی دوری جو ہے وہ پیدا کر دینا. تو گویا کہ ابتدا جو ہے وہ اس کی یہاں سے ہوئی ہے، اور آج بھی سب سے زیادہ استعمال جو ہے وہ انہی افعال میں ہوتا ہے کہ وہ میرا اس کے ساتھ لگاؤ ہے، وہ اس سے دور ہو جائے، وہ میرے قریب ہو جائے. ہاں جی. تو اسی دوڑ کے اندر جو ہے وہ ان جادوگروں کا جو ہے وہ ایک دکان جو ہے وہ چلتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو یہ عمل جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. قرآن حکیم جو ہے وہ ہمیں واضح بتلاتا ہے کہ وہ قرآن کو اپنا جادو کو سیکھتے تھے، اور وہ فرشتے انہیں آگاہ کرتے تھے کہ یہ عمل جو ہے وہ حالت کفر کا ہے، یہ عمل شیاطین کا ہے، آپ اسے نہ سیکھیے. اور وہ کیوں سیکھتے تھے؟ تاکہ فلاں کے درمیان فلاں سے ان کو جو ہے وہ آپس میں عداوت پر مجبور کر دیا جائے، ان کا نقصان کیا جائے، ان کی میاں بیوی کے اندر جو ہے وہ آپس میں جدائی ڈلوا دی جائے. پھر قرآن حکیم جو تذکرہ فرماتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا دور کا جو ہے وہ فرماتا، کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جادوگروں کی اماجگاہ جو ہے وہ مصر کی سرزمین رہی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان تمام جادوگروں کا جو ہے وہ صفایا کیا.
کہ اللہ رب العزت نے ان کو بتدریج جو ہے وہ کرسی صدارت تک، شہنشاہیت تک پہنچایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ توحید کا علم بلند ہوا، اور وہ جادوگروں کی جو حکومت تھی، جو حکومت وقت کے اوپر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ حاوی رہتے تھے، ان کا بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ سکہ جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا گیا، اور وہ ایک وقت آیا کہ مکمل جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے کہ اب ہمارا کوئی بس نہیں چلنے والا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح، اب ہر پیغمبر ہے، نبی ہے، اللہ رب العزت نے انہیں چند ایک معجزات سے نوازا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے 2 معجزات سے نوازا تھا، اور تو کئی معجزات ہیں، لیکن مقابلے کے حد تک اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ان 2 کو جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے اس موقع پر، کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل سے باہر نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، اتنا روشن کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے، اتنا روشن کہ سورج کی روشنی سے بھی اگر کوئی تقابل کرتا تو اس کا بھی جو ہے وہ تقابل نہ کر سکتا تھا۔ تو کہا گیا کہ آپ جو باتیں کرتے ہو، آپ کی باتوں میں جادو ہے، آپ جو ہے وہ جادو کے ذریعے سے ان کو قائل کرتے ہو، تو میرے پاس تو جادوگروں کی جو ہے وہ گروہ ہے۔ تو اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ٹھیک ہے، اچھا جی کنٹینیو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں، آپ بھی اپنے جادوگروں کو بلا لیں، میں اپنے جادوگروں کو بلا لیتا ہوں، آپ آ جائیں، آپ اپنے جادو کا اظہار کیجیے، میں اپنے جادوگروں کو کہوں گا کہ وہ اس کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے جو ہے وہ حق کا اظہار ہوتا ہے ہر پیغمبر کو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے سچا ہوتا ہے، تو یقیناً جو ہے وہ سچائی جو اللہ رب العزت بالکل واضح انداز میں جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اظہار کیجیے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، آپ جو ہے وہ اپنی ابتدا کیجیے۔ تو انہوں نے جو ہے وہی کیا کہ اپنی جو ہے وہ رسیوں کو بل دے کر جو ہے وہ پھینکا، اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی حاضرین تھے ان کو محسوس ہوا کہ یہ سانپ بن کے جو ہے وہ چلنے لگ گئے، اور لوگ جو ہے وہ اس سے ڈر گئے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی جو ہے وہ خطرہ پیدا ہوا۔ قرآن حکیم جو ہے وہ خود بیان فرماتا ہے کہ او جیسا فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں جو ہے وہ خطرہ لے کے پیچھے ہٹنے لگ گئے کہ شاید یہ سانپ ہیں اور چل رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ڈریے نہیں، ولا تخاف، آپ ڈریے نہیں، بلکہ آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، اور وہ ڈنڈا کیا ہے کہ ان کا ایک بچپن کا دور جو ہے، جب مصر سے بھاگے تھے، مدین کی طرف گئے تھے، سیدنا شعیب علیہ السلام کی انہوں نے جو 10 سال بکریاں چرائی تھیں، تو وہ بکریاں چراتے ہوئے جو ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا وہ پھر ان کی ایک علامت ہی بن گئی کہ ان کے پاس تھا۔ فرمایا کہ آپ اس ڈنڈے کو جو ہے وہ پھینک دیجئے۔ اب مکالمہ جو ہے وہ اللہ سے کیا ہوگا کہ بچاؤ کے لیے میرے پاس یہ ہے تو یہی ڈنڈا، اور وہ بھی پھینک دوں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ڈریے نہیں، آپ اس کو پھینک دیجئے۔ تو جو ہی وہ ڈنڈا انہوں نے پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا، اور وہ آہستہ آہستہ ان سارے جو ہے وہ جادوگروں کے جو کرشمات تھے، جو مختلف شکل میں جو ہے وہ ظاہر ہو رہے تھے، ان کو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ اب یہ ایک ایسا عمل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، تمام حاضرین دیکھ رہے ہیں، فرعون جو ہے وہ خود بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب اس سانپ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ڈنڈا پھینکا گیا اس کے نتیجے میں بنا، اور وہ ان سانپوں کو، ان چیزوں کو کھا رہا تھا، تو جادوگروں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ جادو کے نتیجے میں جو چیز آئے وہ اس طرح کا عمل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے آپس میں باہم مشورہ کیا اور ایک دوسرے کو بتانے لگے کہ یہ جادو نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ تو آپس میں باہم مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے نکھار کر جو ہے وہ واضح کر دی ہے۔ تو وہ جب انہوں نے اظہار کر دیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو اس وقت فرعون جو ہے وہ بڑا ہکا بکا رہ گیا کہ یہ میرے ساتھ تو جو ہے وہ چال ہو گئی ہے۔ تو کہنے لگا کہ تم تو موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے تھے، تو انہوں نے ساری سازش کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے نتیجے میں تم یہ کر رہے ہو، میں تمہیں عبرتناک جو ہے وہ سزا دوں گا۔ تو نتیجتاً کیا ہوا کہ انہوں نے ایک پاؤں، ایک بازو جو ہے وہ الگ الگ کر کے، اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس کو کاٹ کر کے پھر سولی پہ چڑھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا۔
لیکن ان کا جو ہے یہاں سے ایک چیز جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے کہ جادو اور چیز ہے اور حقیقت جو ہے وہ اور چیز ہے. اور اس کے بارے میں اب تو مزید جو ہے وہ ریسرچرز آ چکی ہیں اور پھر سائنسی دور جو آیا، کیمیکلز کی بھرمار آئی، تو اس کے نتیجے میں کچھ اور چیزیں جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو گئیں. جادو کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہم لوگ یہاں پر موسٹلی ہمارا یہ معاشرے کا بن چکا ہے، جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ہاں حسد جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے. تو حسد کے اس چکر میں جو ہے ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی زیادہ اس میں کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کر دیا ہے تو میرے پاس یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہیں. تو کچھ اس سلسلے میں بھی ہم جو ہے وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور ایسے آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اشتہارات بھی آ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے حساب کے جو ہے وہ آپ کے اخبارات میں بھی بھرے پڑے ہوتے ہیں. تو خیر ان میں آپ ان کے حوالے سے بھی لازمی ہمیں بتائیں کہ ان کی کیا حقیقت ہے. نہیں بالکل یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے. جیسے کہ قرآن حکیم کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ جادو کا استعمال تو اس طریقے سے ہوا کہ کسی کے درمیان جدائی ڈلوا دی، کسی کو اپنا ہم نوا بنا لیا. تو یہ اپنی جگہ پہ ہر دور میں اس کی جو ہے وہ اہمیت رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ چاہتے رہے ہیں. بالخصوص خواتین کی جو ہے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو جو ہے وہ اپنا بنا لیں اور اس کے لیے وہ اپنا پتہ نہیں کتنی دولت لٹانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. آج بھی مختلف عاملوں کے پاس چلے جائیں، جادوگر جو جادو کرتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں، تعویذ دینے والے چلے جائیں، تو وہ آپ کو یہی بتلائیں گے کہ سب سے زیادہ وہ خواتین ہمارے پاس آتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کا خامند بس اس کا ہو جائے، حالانکہ اسی کا ہی ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ اس طریقے سے اس کے اوپر جو ہے یہ حقیقت ہے، یعنی یہ بات ہے کہ اس کے اوپر پیسہ. اب دوسری بات جو ہے وہ جو بتلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کاروبار میں ہماری برتری ہو، ہمارا کوئی ہم پلہ نہ ہو، ہماری بالخصوص برادری کے اندر جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ جائے، ہم ہی بھاری رہیں. اگر ہماری دکان ہے، ہمارے رشتہ داروں کی 10 دکانیں ہیں تو ہماری دکان سب سے زیادہ جو ہے وہ چلنی چاہیے. تو اس میں حسد کہہ لیں یا دوسروں سے جو ہے وہ بالا تر رہنے کی جو ہے وہ خواہش یہ کہہ لیں، تو یہ چیز جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ ہر وہ قدم اٹھانے کے لیے مجبور کر رہی ہوتی ہے جس کے لیے جو ہے چاہے وہ شریعت اسے منع کر رہی ہے یا اسے نہیں منع کر رہی. حالانکہ قرآن حکیم نے، شریعت اسلامیہ نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ محنت کا دیا ہے، وہ محبت کے ذریعے سے کسی کو اپنا قائل کرنے کا جو ہے وہ دیا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ زیادہ ذرائع اپنا کر کے اگر بالا تر ہونا بھی ہے تو آپ کسی کو جو ہے وہ معدوم کر کے، کسی کو دھکیل کر کے، کسی کو دبا کر کے، کسی کا نقصان کر کے آپ جو ہے وہ اوپر ہونا چاہتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ کیا فائدہ. اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کالا علم جو ہے وہ اس کی طرف جاتے ہیں، کالا جادو کر دیا. اچھا کسی کے اوپر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ایون کو اس کو اتنا اس کے اوپر تعویذات کرتے ہیں کہ وہ ڈیتھ اس کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور پھر یہاں تک پہنچ جاتا ہے. پھر آپ اس کو نقصان اس حد تک آپ پہنچاتے ہیں، اس کی صحت کے حوالے سے بھی، اس کے کام کے، گھر کے معاملات میں بھی. کالے جادو کرنے والے اور کروانے والے ان دونوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم جانیں گے قرآن پاک کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا. چاہے کالا ہے یا سفید ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہے جادو کرنے اور کرانے والا، دونوں شریعت اسلامی کے نظر میں وہ قرآن جب خود کہہ رہا ہے کہ یہ سیکھنے والے، سکھانے والے، کرنے والے، کرانے والے وہ کافر ہیں اور کفری عمل ہے. تو ایک بات تو واضح ہے کہ یہ شیاطین کا عمل ہے، یہ کفریہ لوگوں کا عمل ہے، لہذا مسلمانوں کے ہاں تو اس کی اجازت ہو نہیں سکتی کہ وہ اس کو جو ہے وہ سر انجام دے. ہاں اس کی بچاؤ کے طریقے جو ہے وہ البتہ ضرور ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو کرنا کرانا کہ اس نے میرے اوپر کر دیا تھا اس کے جواب میں جی میں اس کے اوپر کر رہا ہوں، تو اس کی بھی کوئی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. تو جادو کرنا کرانا اس کی تو سرے سے ممانعت ہے، کوئی اجازت نہیں ہے. تو کوئی بھی اگر اس کا کوئی جواب پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب واضح اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا. پھر جو ہے وہ جادو جو کرتے ہوئے نا عموماً بعض اوقات جو ہماری بات پہلے ہو رہی تھی کنٹینیو اس حوالے سے کہ جادو کرتے ہوئے بنیادی چیز جو قرآن حکیم خود بھی بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ یخیل الیہم، کہ ذہنوں میں جو ہے وہ خیال پیدا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کو اس سے خوف زدہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روحی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی وہیں سے بات کا سلسلہ جاری کریں گے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ
دو چیزیں اس میں زیادہ متاثر ہوتی ہیں کہ ایک چیز ہے کہ خیالات کو جو ہے وہ بدل دینا، اور پھر خیالات کے بدلنے کے بعد اس کا جو ہے وہ وہی چیز سامنے اس کا جو ہے وہ ظاہر ہو جانا، اس کے اندر خوف پیدا ہو جانا. تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو جانا. اس کے لیے وہ اصطلاحات ہیں ہپناٹزم اور مسمرزم. تو اس کے ذریعے سے جو ان کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہی زیادہ آج بھی پیسہ کماتے ہیں. یعنی عامل جو حضرات جو کسی کی سائیکی کو پڑھ لیتے ہیں نا، اس کے چہرے کو دیکھ لینا کہ یہ متاثر ہے، اس کو کچھ اثرات ہوں گے، وہ آتے ہی اس سے 2-3 باتیں پوچھتا ہے اور 6 باتیں اس کو جو ہے وہ بتا دیتا ہے. اچھا، کیونکہ ایک انسان آلریڈی جس کے اوپر کچھ بھی اس طرح کے اثرات ہوں یا وہ اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہ رہا ہو یا کچھ بھی کروانے آیا ہو، تو وہ اس کے بولنے سے پہلے خود ہی بہت کچھ بتا چکا ہوتا ہے کہ ہاں اس سے اگلے بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. سائیکی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک جو بات کر رہے ہیں اس سے ملتی جلتی یہ باتیں ہیں، وہ کوئی اور بات کرتا ہے تو اس سے ملتی جلتی یہ 5-7 باتیں ہو سکتی ہیں. تو وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو وہ چیزیں مجھے بتا رہا ہے، تو پھر اس کا عقیدہ اور جو ہے اس کے اوپر مضبوط ہو جاتا ہے. پھر وہ جو کہتا ہے اسے وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی کے خیال کو جب بدل دیا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک قائل کیا جاتا ہے کہ وہ قائل ہو جاتا ہے. اور یہ عام طور پر ہم چھوٹے ہوتے تھے، پتہ نہیں اب بھی ہوتا ہوگا، کہ سڑکوں کے اوپر سکولوں میں آ جاتے تھے لوگ اور وہ جو ہے وہ کرتب دکھاتے تھے، یہ جادوگر آ گیا، آج جادوگر کا کرتب ہوگا. بعض اوقات تو ہم گاؤں کے سکول میں ہوتے تھے، 2-3 دن پہلے بتا دیا جاتا کہ فلاں دن جادوگر آئے گا، آپ اپنی جیب خرچ بچا کے رکھیے گا جو ہے وہ سے. تو وہ کیا ہے کہ ہمارے دوست ہیں پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں ڈاکٹر مبشر صاحب، ان کی ایک کتاب ہے اسی کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ 2 دوست تھے اور وہ ان کی اس کیٹیگری کو جانتا تھا. ایک جگہ وہ مجمع لگا کے کھڑا ہوا تھا کہ یہ رومال ہے میں نے یہاں رکھا ہے اور دیکھیں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میری جیبوں میں کچھ نہیں ہے. ہر جگہ وہ چیک کروا رہا ہے جھاڑ کے، لیکن تھوڑی دیر ہوگی کہ میں جب اس کے قریب جاؤں گا اور رومال کو آگ لگ جائے گی. تو وہ دوست جو اس کا واقف کار تھا اس نے دیکھا اچھا آج اس کا میں کرتب جو ہے نا چلواتا ہوں کیسے. وہ اس کے قریب گیا اور اس نے جو ہے وہ رومال اٹھا کے دوسرا رکھ دیا، یا پھر اس کے اندر جو میٹیریل تھا وہ ہٹا دیا چپ کر کے، اس کی توجہ نہ آنے دی. اب وہ ہوا کیا کہ وہ جب ادھر آئے کہ ابھی آگ لگ جائے گی، وہ جب حاضرین نے دیکھا ابھی اتنا ٹائم ہو رہا ہے آگ نہیں لگ رہی کیا ہو گیا. وہ پریشان ہو کے لوگ جو ہے وہ کہنے لگے یہ ابھی بچہ ہے، ابھی اس نے جادو نہیں سیکھا. کوئی کہے یہ کر ہی نہیں سکتا، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا، کوئی کہے پیسہ بٹور رہا تھا. لیکن وہ کام اصل میں وہ دکھا گیا کہ ایسی اب کیمیکلز بھی ایسے کچھ آگے ہیں کہ ان کے ذریعے سے جیسے فاسفورس ہے کہ اس کو اگر ہوا مل جائے، آکسیجن مل جائے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے. تو اس طرح کچھ اور میٹیریلز ہیں. تو اس طرح کے کرتب جو ہے وہ دکھائے جا سکتے. پھر کچھ ہاتھ کی صفائی ایسی ہے کہ آپ پرانے زمانے میں وہ تتلیاں اڑایا کرتے تھے، گڈی پٹولے جو ہے وہ جو ہوتی تھیں، بادشاہوں کا بڑا کھیل تھا، لوگ ان کے پاس وہ ان کو نچا کے دکھواتے تھے وہ پتلی کو، کیا بولتے ہیں ہاں جی پپٹس کو. تو وہ کیا ہے کہ اتنی ہاتھ کی صفائی ہوتی تھی کہ وہ دھاگے جن سے وہ رسیاں جن کے ذریعے سے وہ ان کو ڈانس کروا رہے ہوتے ہیں وہ نظر تک ہی نہیں آتی تھی، اور بالکل ایکچولی بندوں کی طرح خواتین کی طرح وہ ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دے. یعنی کہ ہاتھ کی صفائی ایسی ہوتی ہے. تو اس طرح کی اگر کوئی کسی کی ہاتھ کی صفائی سے متاثر ہو کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اندھا اعتقاد کر لیتا ہے اور وہ کہے کہ یار تو بڑا پہنچا ہوا ہے میرا یہ کام کروا دے، تو اس کو کیا پڑی ہے، وہ کہے گا ہاں جی کر لے. تو اور اچھا آج کل کے ڈھونگی جو ہیں وہ بہت سارے ایسے نکلے ہیں کہ جان کے جو ہے وہ کچھ اس طرح کی، جس طرح آپ ہاتھ کی صفائی کی بات کریں تو مجھے واقعہ بھی یاد آ گیا کہ یہاں پہ شیئر کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ اس طرح کا پیسے مانگتے ہیں اور پیسے کے 5 روپے کا اگر آپ انہیں نوٹ دیں گے یا آپ 10 روپے کا نوٹ دیں گے تو آپ کو 100 روپے کا بنا کے دکھا دیں گے. ہاں وہ کہیں گے واہ واہ، اگر آپ نے اس کے ہاتھ میں مٹی رکھ دی ہے تو وہ مٹی سے آپ کو پیسہ کچھ اٹھا کے ہاں. تو اچھا یہ نشتر میں بھی یہ واقعہ ہوا کہ اس طرح سے کافی وہ لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایسے پیسے دیے تو اس کے بعد جو ہے نا اس نے ایسے ہاتھ کو ایسے کر کے اور اس جناب اس نے کہا یہ دیکھیں جی یہ تو 1000 روپے کا نوٹ. وہ سارے کے سارے حیران پریشان ہو گئے اور وہ ان سے اچھی خاصی رقم لے کر چلتا ہوا ایسے اگر بنا سکتا ہے تو اپنے لیے کیوں نہیں بنا. ہاں وہی نا، اور میں نے کہا اگر وہ ان کے لیے، تو یہ لوگ آج کل کے اس طرح کرائم میں. اچھا یہ جو نظر بندی ہے یہ کیا جادو اور یہ نظر بندی کیا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ یہی ہے نفسیاتی طور پہ کسی کے اوپر جو ہے وہ اثر ڈال دینا، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے کہ. اچھا ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟
جی التفات محمود روم میم. جی 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 پوچھیں. جی سوال پوچھیں. سوال میم یہ ہے کہ کسی کے اوپر خدا کا خاصا جادو ہو جاتا ہے, اس سے بچا کیسے جائے؟ اسے بچا کیسے جائے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی قرآن حکیم میں جو تذکرہ کیا گیا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اور صحیح بخاری میں بھی اس کی روایت موجود ہے, اور پھر قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں بھی جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں, تو اس سے ہمیں واضح پتہ چل رہا ہے کہ قرآن اپنا جادوگروں کے جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے. قبل از وقت اگر ہمیں کسی سے شک ہو تو ہم وہ کون سے اذکار پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات باقاعدہ موجود ہیں کہ آپ کے اوپر جادو نہیں ہوگا. اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. تو صحیح بخاری میں ہے کہ لبید بن عاصم یہودی تھا, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ جادو کر دیا. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور پھر جادو کے اثر سے آپ کچھ عرصہ جو ہے وہ ایسے رہنے لگے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تو آپ کو لگتا تھا کام کر لیا ہے. پھر کیا ہوا کہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا میرے ساتھ؟ فرمایا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے, اور روایت میں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے. ایک سرہانے کھڑا ہو گیا اور ایک یعنی پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے. آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے. دونوں باتیں کرتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو جادو ہو گیا ہے. تو جادو کس نے کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ لبید بن عاصم جو یہودی ہے اس نے کیا ہے. اچھا, تو اس نے کہا اس کا جادو ہے کہاں؟ کہا کہ فلاں جو ہے وہ زریق قبیلہ ہے, اس کے جو ہے وہ کنویں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اس کا جو ہے وہ جادو. یعنی یہ باتیں کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. آپ علیہ السلام سیدہ عائشہ کو فرماتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے, اور پھر ایک آدمی کو بھیجتے ہیں جس میں روایت میں ملتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اس کنویں کے پاس بھیجتے ہیں, اور دوسرے میں یہ کہ آپ خود جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ چل کے جاتے ہیں اس کنویں تک, اور اس کا پانی جو ہے وہ زرد ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ کنواں ایسے لگتا ہے جیسے کھجور کا جو ہے وہ اوپر جھنڈ ہو. یعنی آپ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ شیطان کی اماجگاہ بنا ہوا ہے یہ کنواں. آپ اس سے وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے کنگھی کے بال تھے اس کے اوپر جو ہے وہ جادو کر کے وہاں پہ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. آپ نے وہ اٹھوایا اور مٹی میں جو ہے وہ دفن کروا دیا, اور آپ علیہ السلام صحت مند ہو گئے. اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی اس یہودی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی, اور کوئی کیونکہ مقصد آپ علیہ السلام کی ذات ہے وہ ہمیں امت کو سکھلانا مقصود ہے. اور روایت میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام وہ آخری صورتیں ان کی تلاوت کرتے جاتے ہیں, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کی جو گانٹھ اوپر دی ہوتی ہے وہ عقد جو ہے وہ ایک ایک کر کے وہ کھلتا چلا جاتا ہے, اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ صحت مند ہو جاتے ہیں. تو رہی یہ بات کہ جادو سے بچا کیسے جا سکتا ہے, حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں پڑھ کے سوتا ہے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. آیت الکرسی ہے وہ پڑھ کے سوتا ہے. پھر روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جادو کے اثر سے بچنے کے لیے آخری 2 سورتیں پڑھے. سورہ بقرہ کی ابتدا یعنی اولئک هم المفلحون تک پڑھے. سورہ بقرہ کی آخری یہ 2 آیات ہیں یہ پڑھ کے سوئے, آیت الکرسی پڑھ کے سوئے, اللہ رب چاروں کل پڑھ کے سوئے, تو یہ سارے آپ جادو سے. اچھا جی معذرت, جس طرح جادو کی حقیقت پہ ہم بات کر رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں, ایک تو ہم تمام ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں کچھ اس طرح کی ہمیں بتائیں کہ چیز جو اس حوالے سے ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر ہو سکے. جادو ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے, لیکن جادو سے کیسے بچا جائے اور اپنا خیال کیسے رکھا جائے؟ اور یہ باتیں اس میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ صبح و شام اذکار کی پابندی کی جائے, اور بالخصوص جب سوتے ہوئے نا ان اذکار کو جو ہے وہ دیکھا جائے. جادو اثر جو ہے وہ 2 طریقوں سے کرتا ہے, ایک جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس وقت, اور دوسرا جو ہے جب انسان خوف کی حالت میں آتا ہے. تو دونوں چیزیں انسان اپنے اوپر طاری نہ کرے. اگر کوئی اس کا مخالف ہے اس کے اوپر جادو کروا رہا ہے تو وہ جب تک جس کے اوپر جادو کروایا جا رہا ہے ان 2 کیفیتوں میں نہیں آئے گا نا اس وقت تک اس کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا. تو وہ طاق میں رہتے ہیں جو شیاطین ہوتے ہیں, جب یہ غصے میں آتا ہے جب یہ ڈرتا ہے تو اس وقت وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار کریں, سوتے ہوئے کے اذکار کریں, تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ کبھی اس کو جو ہے وہ جادو نہیں ہوگا.
اگر جادو ہو گیا ہے تو پھر اپنے آپ کو عملوں کے پیچھے مت بھگاتے رہیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ خود جو ہے وہ اذکار پڑھنے کی کوشش کریں. آپ اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم وہ ریکارڈنگز آج کل موجود ہیں، آپ وہ لگا لیں، ان کو سننے کی کوشش کریں خود سے، یعنی تھوڑا سا خود آپ درد لینے کی کوشش کریں. آپ جب دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کا طریقہ کار یہ ہے، جب کیونکہ قرآن نے جب کہا ہے کہ یہ شیاطین ہے اور ان کا جو ہے وہ فعل ہے، تو یہ عموماً جب دیکھا گیا ہے کہ یہ جب دم کر رہے ہوتے ہیں اونچی آواز سے نہیں کرتے، ان کی آواز مدھم ہوتی ہے. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ یہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کریم کی مثلا آیات ہی پڑھ رہے ہیں تو درمیان میں کچھ جو ہے وہ حصہ اپنا ایڈ کرتے ہیں جس سے آیت کا مفہوم بدل جاتا ہے، اور وہ جب مفہوم بدلتا ہے تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر اس کے کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بھی آپ نے ہمارا کام کر دیا، ہم آپ کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اپنے آپ کو ان کے پیچھے مت بھگائیں. شریعت نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جادو سے بچیں اور بچائیں، اور اس سے جو ہے وہ بہترین حل یہ ہے کہ آپ صبح شام کے اذکار کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ شریعت قرآن پاک کے ساتھ خود کو جوڑ لیں، نماز کے ساتھ جوڑ لیں تو آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے اور بہت ساری جو ہے چیزوں کو کلیئر بھی آپ نے اس پہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.